बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 25 जुलाई साल 2020 और दिन है आज हफ्ते का। आज 3-4 इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं और हैं इस रीजन से मुतालिक, ख़ास तौर पे ईरान, चाइना, अमेरिका, नेपाल, इंडिया। और इंडिया को एक बहुत बड़ा टीका लगा है, वो भी आपको बताएंगे। और ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी, जो कि उनका जर्नैल था, जिसको शहीद कर दिया गया था, जिसको मार दिया गया था, इराक़ में अमेरिकन फोर्सेस ने मारा था और ड्रोन अटैक किया गया था, उसका जो मुखबर था ईरान ने उसका बदला ले लिया है। और उस मुखबर के साथ ईरान ने क्या हशर किया वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ख़बर जो है वो बहुत ही अच्छी ख़बर है जनाब, आप यकीनन खुश होंगे। और वो ख़बर है तुर्की के सदर ने जनाब अपना वादा पूरा कर दिया। पूरी दुनिया से जितने भी प्रेशर, दबाव आ रहे थे और अपीलें आ रही थीं और अपीलें, दरख्वास्तें भी थीं और धमकाया भी जा रहा था मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, उन तमाम धमकियों को, उन तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया और एक मुस्लिम हुक्मरान होने का सही सबूत दिया और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह के बंदे होने का सबूत दिया जी। और इसमें कोई शक नहीं कि इस हालत में, यानी कि इस वक्त जब पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा जो है, वो मुस्लिम हुक्मरान जो हैं वो बिल्कुल दरबदर हैं और वो देखते हैं वाशिंगटन की तरफ, लंदन की तरफ, मगरब की तरफ, बड़ी मगरबी क़ुव्वतों की तरफ। और ऐसे में अगर कोई एक मुस्लिम हुक्मरान एक मर्दाना वार एक फ़ैसला करता है और उस पर डट जाता है तो फिर दाद तो देनी पड़ती है। और हम तो ये कहते हैं कि जनाब ऐसे हुक्मरान जो हैं वो तमाम मुस्लिम ममालिक को मिलें, जुर्रत वाले, किरदार वाले, और इससे काफ़ी कुछ तब्दील हो जाएगा और मुसलमानों की जो है हालत ज़ार बदल सकती है। तो मस्जिद आया सूफिया तकरीबन कितने साल के बाद जी? 86 साल के बाद, 86, तकरीबन सदी 86 साल के बाद जनाब बिल आखिर वहाँ पे अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो गई। नमाज की अदायगी के लिए ये मस्जिद बाज़ाब्ता तौर पे इसका इफ्तिताह कर दिया गया, खोल दिया गया और जुमे की नमाज अदा की। और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने ख़ुद अदा की नमाज, और न सिर्फ नमाज अदा की बल्कि बड़ी ही मशहूर कुन आवाज़ में तिलावत कुरान पाक भी की गई। तो उन्होंने हक़ अदा कर दिया, नवाफिल अदा किए शुक्राने के। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में, अरब ममालिक की बात नहीं कर रहा क्योंकि उनका मेरा ख़्याल है कि ज़र्फ़ इतना नहीं है, बाकी पाकिस्तान की बात करता हूँ और एशियाई मुल्कों की बात करता हूँ जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये जी ख़बर बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको सुना गया। लीबिया, ख़ास तौर पे लीबिया में इसको सराहा गया। तैयब एर्दोगान का कद काठ और तुर्की का कद काठ बढ़ा है इस इक़दाम से। और ये इस्तांबुल की तारीख़ी मस्जिद आपको मालूम है, लेकिन आज नमाज जुमा अदा की गई और ये सारी जिनी लाइव मनाज़र इसके दिखाए गए, दुनिया भर में लाइव मनाज़र दिखाए गए। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे जो अरब ममालिक हैं, जो कहने को तो इस वक्त बहुत तगड़े हैं, लेकिन वहाँ पे इन चीज़ों को तनकीद और इसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की गई। उसकी वजह यह है कि तुर्की जो है वो मुआशी एतबार से तो तगड़ा है ही है, दिफाई एतबार से बहुत मजबूत है। और 2023 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट साल आ रहा है। 100 साल का एक एग्रीमेंट वो ख़त्म होने जा रहा है। तुर्की की जो बेड़ियाँ हैं तुर्की के पाँव में एक 100 साला माहिदे की, वो ख़त्म होने जा रही हैं। तो इस हालात में ये वाला इक़दाम, क्योंकि तमाम मगरबी ममालिक ने, अमेरिका समेत सब ने ये अपील की थी कि इसको अजायब घर ही रहने दें और आया सूफिया का स्टेटस तब्दील ना करें, इसको मस्जिद में कन्वर्ट ना करें, ये अजायब घर ही रहेगा। लेकिन ये पहले भी मस्जिद थी और उसके बाद जब तुर्क सल्तनत उस्मानिया को ज़वाल हुआ, फिर तुर्क हुकूमत और तुर्की को ज़वाल हुआ, तो फिर कमाल अतातुर्क ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की थी और ये कन्वर्ट कर दी थी और इसका मस्जिद की हैसियत ख़त्म कर दी थी ये चीज़। अब आते हैं जनाब आगे। ईरान
ایک اور خبر ایران کا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس لیے ایران کی بات کر رہا ہوں کہ چائنا اور ایران کا جو ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، اور وہ کسی وقت بھی ایک بہت بڑا میگا ایونٹ ہوگا. وہ چین کے صدر جو ہیں وہ ایران کا وزٹ کریں گے، یا ایران کے سربراہ ادھر جائیں گے. تہران، بیجنگ اور تہران کے درمیان ابھی شیڈول ان کا چل رہا ہے کہ چین کے صدر نے تہران کا وزٹ کب کرنا ہے اور تہران نے بیجنگ کب آنا ہے. تو اس میں پھر یہ باقاعدہ طور پہ سائننگ سیریمنی ہوگی جی اس معاہدے کی. وہ $400 ارب کا ہے یا $600 ارب کا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا. اور یہ ربع صدی 25 سال کے لیے ہے، اور یہ بارٹر سسٹم ہے، یعنی کہ تیل سستے داموں لیا جائے گا اور اس کے بدلے میں چائنا انویسٹ کرے گا ایران میں. ایک دوسرے کو ڈالر میں لین دین نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو بتا دوں ایک اور اس کا مخفی پہلو ہے. خیر، ہوا یہ کہ ایران کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. اور کیسے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے؟ ایک تو ایران کے اندر بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کافی سبوٹاج ہو چکے ہیں اور تخریب کاری کے واقعات ہو چکے ہیں. لیکن جو تازہ ترین واقعہ جناب وہ ہے مہان ایرن، شام کی فضائی حدود میں جناب امریکہ کے F-15 جنگی طیارے نے تعقب کیا ایرانی مسافر بردار طیارے کا. اور نہ صرف یہ بیروت جا رہا تھا، اور نہ صرف یہ کہ تعقب کیا بلکہ بہت کلوز آ گئے. اور اس کلوز آنے کے نتیجے میں جو مسافر بردار طیارہ تھا اس کے پائلٹ نے اپنے جہاز کو یکدم اوپر اٹھایا تاکہ اس کی دسترس سے اور اس کی دھمک سے دور ہو، اس کی رینج سے دسترس سے ذرا دور ہو جائے. تو اس نے اوپر اٹھایا، تو کافی مسافر زخمی ہوئے. اور اس کے بعد پھر رابطہ ہوا ایران مسافر بردار ایرانی طیارے نے F-15 جو ہے F-15 جنگی طیارے کے پائلٹ سے رابطہ کیا، اس کو بتایا، پھر اس نے اپنا بتایا. لیکن یہ ہوا ہے کہ کوئی نقصان تو نہیں ہوا، مسافر زخمی ضرور ہوئے. اور یہ بیروت میں جب پھر اتارا گیا لیبنان میں تو تمام مسافر صحیح سلامت، زندگی کسی کی ضائع نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ہے. زخمی ضرور ہوئے اور ان کو دیا گیا. لیکن اس کے بعد ایران اور واشنگٹن کے درمیان کافی معاملات جو ہیں وہ کشیدہ ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کو پہ الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہے. اور ایران یہ الزام لگا رہا ہے کہ جناب یہ دانستہ کیا گیا ہے، کیونکہ الزام یہ ہے، امریکہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے اس کے پھیلاؤ میں ایران نے بھی چائنا کا ساتھ دیا ہے، اور یہ پھیلاؤ دانستہ کیا گیا ہے کرونا وائرس کا مختلف ملکوں میں، اور امریکی مفادات کو نقصان. یہ کرونا تک تو خیر ایک کیا کہنا چاہیے، ایک طرح کا وہ ہے بہانہ کہہ لیں آپ. وہ اس پہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب کیا کہنا چاہیے، چائنا پہ بھی اسی الزام کی بنیاد پہ امریکہ اس کو گندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اب آتے ہیں جناب ایک اور خبر کی طرف. جی پہلے میں وہ بتا دوں انڈیا کی طرف جانے سے پہلے کہ امریکہ نے جناب ایران کے جنرل سلیمانی کو شہید کر دیا تھا، مار دیا تھا عراق میں. اور جب شہید کیا تو اس کے بعد اس پہ خوشی کا اظہار بھی کیا، کیونکہ امریکہ نے یہ الزام عائد کیا کہ جناب یہ جتنی بھی پراکسیز ہو رہی ہیں عراق میں یا مڈل ایسٹ میں، اس میں امریکہ کا جو مخالف دھڑا ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے ایران. اور جتنی بھی پراکسیز کے روح رواں تھے اور ان کو لک آفٹر کر رہے تھے وہ جنرل سلیمانی تھے. یہ امریکہ کا الزام تھا. لیکن جو بھی تھا اس کو اقوام متحدہ نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا، اور اقوام متحدہ میں بھی عالمی جو انٹرنیشنل عالمی عدالت انصاف، یعنی کہ انٹرنیشنل کرائم کورٹ جو ہے جی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے وہاں پہ بھی یہ ابھی تک امریکہ یہ ثابت نہیں کر پایا کہ جنرل سلیمانی کو جو انہوں نے ہٹ کیا تھا اس کا کوئی جواز تھا. اور اس میں بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. فی الحال امریکہ نے اپنی دھونس کی وجہ سے اس کو روکا ہوا ہے.
ایک بات، لیکن ایران نے کیا کیا، اور مخبر جو تھا وہ ایران کا ہی شہری تھا، ایران کی اپنی سیکورٹی کا تھا، اور جو جنرل سلیمانی کی موومنٹ کو نوٹ کر رہا تھا، لیکن وہ کلٹیویٹ ہو چکا تھا، اس کو کلٹیویٹ کیا تھا امریکن انٹیلیجنس ایجنسی نے، CIA نے، اور وہ ہی اس کی موومنٹ کی خبر دے رہا تھا، اور اسی نے ہی بتایا تھا، اور اسی نے ہی انفارم تھا، اسی نے مخبری کی تھی کہ جنرل سلیمانی فلاں وقت میں فلاں گاڑی میں کہاں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے جو بات کی جا رہی ہے ڈرون اٹیک جو کیا تھا کہ اسی مخبر کے ذریعے ہی جو چپ ہے وہ جنرل سلیمانی کی گاڑی میں رکھی ہو۔ ایران نے اپنے طور پہ اس کو گرفتار کیا، تحقیق کی، اور چند مہینوں کے اندر اندر اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی ہے، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ یہ ہے ایران نے کیا، اور میرا خیال ہے کہ زندہ قوموں کو یہی کام کرنا چاہیے، اپنے جو غدار ہیں ان کو سزائیں دینی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں ذرا تھوڑا سا ایسا نہیں ہے۔ اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا، نیپال کے ہاتھوں جی انڈیا کو مار پڑی ہے، اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نیپال نے کلیم کیا ہے، جناب کلیم نہیں کیا بلکہ تصاویر جاری کر دی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ بھارت کا جنگی طیارہ جو ہے وہ نیپال نے تباہ کر دیا ہے، اور الزام غیر سرکاری طور پہ، سرکاری سطح پہ ابھی تک اس کا کلیم نہیں کیا، غیر سرکاری سطح پہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کلیم سامنے آیا ہے کہ نیپال نے ایک جنگی طیارہ اور اس کے 2 پائلٹ جو تھے انڈیا کے وہ بھی ہو گئے ہیں ہلاک، اور اس کی ریزن یہ بتائی گئی ہے کہ یہ نیپال اور انڈیا کے قریب سرحد پہ نیپال کے اندر ایک سرجیکل سٹرائک کرنا چاہ رہے تھے، جس کے نتیجے میں نیپال کی فضائیہ نے یہ ایکٹ کیا ہے، اور انڈیا ابھی تک خاموش ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ایسا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن کچھ تھوڑا سا سناٹا ضرور محسوس کیا جا رہا ہے، اور نیپال کی گورنمنٹ نے ابھی تک اس کو ڈس اون نہیں کیا، اور یہ ضرور کہا گیا انڈیا کی طرف سے کہ یہ تو تصویریں جو دکھائی گئی ہیں سوشل میڈیا پہ یہ پرانی ہیں، یہ کسی اور طیارے کی ہیں، لیکن جو ڈیٹیلز خبر میں دی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب پاک کہہ رہا ہوں نیپال انڈیا بارڈر پہ یہ ہوئی ہے جناب، ایک موومنٹ تھی انڈین ایئر فورس کی، اور وہ اٹیک کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جوابی کارروائی میں نیپال نے کیا ہے، اور انڈیا اس لیے بھی خاموش ہے کہ نیپال اتنی جرأت نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے پیچھے ضرور چائنا ہے، اور چائنا نے یہ اتنی ہمت دی ہے نیپال کو، ادروائز نیپال کی کیا جرأت کہ وہ چائنا کے خلاف کو اس طرح، انڈیا کے خلاف کو اس طرح کی کارروائی کرے، لیکن جناب یہ ایک کلیم آ گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس کو کس طریقے سے بتاتا ہے۔ ویڈیو کا میرا خیال ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ مزید خبریں ہیں، اور اگلی خبر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بالکل جی براہ راست لڑنے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہے، اور امریکہ اس کو کس طریقے سے پیمپر کر رہا ہے اور کس طریقے سے اس کو لالی پاپ دے رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمت پکڑے انڈیا سمجھدار ہے، انڈیا کے کان میں چائنا نے کچھ کہا ہے تو انڈیا بالکل تیار نہیں ہو رہا، اور امریکہ نے اب انسینٹیو دینا شروع کر دیے ہیں انڈیا کو، امریکہ نے، اور وہ انسینٹیو مختلف نوعیت کے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔